अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मुल्क में सियासी क़यादत जोड़ तोड़ में मसरूफ है। हुकूमत पर तनकीद की जा रही है और निज़ाम को लपेटने की बातें भी हो रही हैं। इस सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में पाक फौज शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब यानी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने में मसरूफ है। देखा जाए तो 15 जून को ऐलान किया गया ज़रबे अज़्ब का, जिसके बाद से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की दहशतगर्दों को भी बड़ी तादाद में वहां पर मारा गया है। इसके साथ साथ जो सूरत हाल मजीद जिसे कहा जाए कि कुर्बानी दी जा रही है, एक जानिब पाक फौज की तरफ से तो दूसरी जानिब उन लोगों की तरफ से जो लाखों की तादाद में शिमाली वज़ीरिस्तान से बाहर निकले हैं। अब तक जो तादाद सामने आई उसमें 5 लाख से जायद अफराद शिमाली वज़ीरिस्तान से नक़ल मकानी कर चुके हैं। 2 लाख से जायद मासूम बच्चे इनमें शामिल हैं। इन लोगों को किस तरह संभाला जाएगा, इसकी जिम्मेदारी बनती है सिविल इदारों और साथ साथ सियासी क़यादत की, चाहे फिर वो सूबे में हो या फिर विफाक में, यानी सियासी हुकूमतों को आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए ऑपरेशन की, तो आज हम इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का मकसद क्या था, क्या वो मकसद हासिल हो रहा है और कितना अरसा लगेगा कि ये इलाका दहशतगर्दी से साफ हो जाएगा। साथ साथ इंतजामात क्या किए गए IDPs के लिए, जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको क्या छत मुहैया की जा रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी दी जा रही हैं इज़्ज़तदार तरीके से, और ये भी कि क्या हमने माजी से सबक सीखा, इससे पहले भी तो ऑपरेशन किए गए, क्या उसी तरह के मसाइल का एक बार फिर हम सामना नहीं कर रहे, क्या उनसे सीख कर कुछ बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती थी या नहीं। बयानात से आगे बढ़कर सियासी लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी को लेती है और समझती है। ये हैं सवालात आज के इस प्रोग्राम में, जिसके लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, दिफाई तज्जियाकार। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में सलीम साफ़ी साहब होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार। राना तनवीर हुसैन विफाकी वजीर हैं बराए दिफाई पैदावार, उनसे बात करेंगे और कुछ मजीद मेहमान भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे पहला सवाल, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब में जितनी तफसीलात सामने आ रही, जो खबरें आ रही हैं, एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है, एक तो ये हमें बताइएगा कि इसका मकसद जो है वो हम उसको हासिल करने के करीब हो रहे हैं जो इस ऑपरेशन का मकसद था, और ग्राउंड ऑपरेशन कितना अरसा दरकार होगा कि वो शुरू हो जाएगा और फिर उसको कितना वक्त लगेगा? देखिए जी, ये बाइट सेल्फ जो बात हम कर रहे हैं, पहली स्टेज में जो फौज की कोशिश थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी है। इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ा जा रहा था, जो इनके कम्युनिकेशन सेंटर्स थे उनको तबाह किया जा रहा था, जो इनके पास एमुनिशन और वेपन्स डंप्स थे उनको तबाह किया जा रहा था, और जो टेररिस्ट के नॉन ठिकाने थे जो हमारी इंटेलिजेंस ने बड़ी मेहनत से तैयार की थी जो साइड, उनको तबाह किया जा रहा था। उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से हमारे लोगों का इनखलाब वहाँ से शुरू है, उनके ये बहुत ज़रूरी था कि लोकल पॉपुलेशन को उन दहशतगर्दों से अलहदा किया जाए जो बरसर पेकार है हमारे साथ। तो ये जैसे ही पॉपुलेशन हमारी बाहर आती है और आ रही है, तो मेरा अपना ख्याल है कि अगले 3-4 दिनों में, बहुत ज़्यादा नहीं तो ग्राउंड ऑपरेशन हमारा शुरू हो जाएगा। स्टेज 1 में मुझे उम्मीद है कि अनदर 1 हफ्ते और 10 दिन तक इंशाल्लाह शुमाली वज़ीरिस्तान, वो जो इलाका जिस वक्त हमारी इस वक्त फोर्सेस की नज़र में है, उस पर हमारा कंट्रोल पूरा हो जाएगा। इस फेज़ की कामयाबी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा, जो बाहर से लिंक था पाकिस्तान के अंदर और जहाँ पे बैठ के सारा कुछ मनसूबाबंदी की जाती थी, तैयारी की जाती थी, ट्रेनिंग की जाती थी, जो कम्युनिकेशन हब्स थे उनके, वो टूट जाएगा। अच्छा, मैं एक यहाँ पर अगर इजाफा करना चाहूँ, अगर आप जब कम्युनिकेशन लिंक की बात करें तो हम मुस्तकिल अफगानिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं, आज भी पैगाम दिया गया कि यहाँ से जो दहशतगर्द उस तरफ जा रहे हैं, जो एलिमेंट जा रहा है, उसको रोका जाए। आपके ख्याल में वो सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त पाकिस्तान को? किसी हद तक, पूरी तरह नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में उस एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में इसका हंगामा मचा हुआ है और इसका तबाही हो रही है, ये इन लोगों के चंद लोगों का कारनामा नहीं है, इनको बहुत सारा सपोर्ट हासिल है, और जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से ये सपोर्ट मिल रही है। जब तक उनकी सियासी क़यादत को या वो लीडरशिप जो इस वक्त कंट्रोल में है इस इलाके में, वो इस बात को पूरी तरह समझेगी नहीं और ना समझने के नुकसानात को नहीं समझेगी, वो शायद पूरी तरह हमारे साथ नहीं होंगे। और ये काफ़ी हद तक हमारी अपनी फोर्सेस ये काम भी कर रही हैं कि इनको टेररिस्ट को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए, उनको इसी इलाके में
کنٹرول کر لیا جائے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سلیم صافی صاحب کی جانب بھی جاؤں گی کہ زمینی حقائق ہیں کیا, بہت قریب سے اس علاقے کو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس پر رپورٹ کرتے ہیں اور ان کے کالمز بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شامل کرنا چاہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ ملک ریاض صاحب ہیں, جنہوں نے آج بہت بڑا اعلان بھی کیا. انسانیت اور انسانیت کی فلاح کے لیے ان کے جانب سے ہمیشہ اعلان کیا جاتا ہے. 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے. کہیے گا ملک صاحب, کیا صورتحال آپ تک پہنچی, خبریں آپ کی جانب سے جس مدد کا اعلان کیا گیا, کیا آپ کی ٹیمیں اس وقت بنو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پہنچ چکی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے؟ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابھی تک ہمیں کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں نے صبح کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہمیں سرحد گورنمنٹ یا پاکستان آرمی کانٹیکٹ کرے. ہم نے ٹیلی فون نمبر بھی اپنے بریگیڈیئر اختر کے چلائے ہیں اور میرے نمبر بھی اویلیبل ہیں. آپ اعلان کریں کہ کوئی ہمیں کانٹیکٹ کرے. ہماری ٹیمیں تیار ہیں, ہاسپٹل تیار ہیں, لوگ تیار ہیں, ٹرک تیار ہیں, ہر چیز تیار ہے. ہمیں ملک صاحب یہ آپ کی بات نہیں سمجھ میں. اگر آپ نے صبح سے کہا تھا کہ یہ امداد کا اعلان کیا گیا اور آپ اپنی پوری ایفرٹ لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ, تو وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, خیبر پختونخوا کی کسی کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں جواب آیا؟ آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمت کریں کہ وہ تھر میں بھی ہمیں یہ ہوا تھا کہ تھر کے ہمیں فوری طور پر سندھ گورنمنٹ نے ہمیں کانٹیکٹ کر لیا تھا. تھر میں ہم ابھی تک کام کر رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے وہاں ہم نے اسکول رینوویٹ کر دی ہیں, ہاسپٹل رینوویٹ کر دی ہیں, پانی کا انتظام کر دیا ہے, دسترخوان چل رہے ہیں, کھانا لوگوں کو مل رہا ہے, کپڑے مل رہے ہیں, جو چیز چاہیے اللہ کے کرم سے ہم دے رہے ہیں. اور یہ پہلے بھی ہم نے آئی ڈی پیز کو کیا تھا مردان میں جو سوات والے تھے, اور ہم نے زلزلے کو بھی کیا تھا, اور اب بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. صبح سے میں انتظار کر رہا ہوں, ہماری ٹیمیں تیار ہیں. جنرل یاسین اور بریگیڈیئر اختر کے ہیں ہمارے جو ملک صاحب, ہو سکتا ہے کہ کسی کے کان میں یہ خبر گئی نہ ہو کہ آپ کی جانب سے اس امداد کا اعلان کیا گیا ہے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس وقت, اگر ادھر سے ابھی تک جواب نہیں آیا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے, 5 لاکھ سے زائد لوگ نکل چکے ہیں جو کہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. آپ کتنے لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں, کتنے لوگوں کو مینج کر سکیں گی آپ کی ٹیمیں, یا آپ فائنینشلی مدد کر سکیں گے؟ دیکھیں, ہم نے جو اعلان کیا ہم اس میں کہ لوگوں کو خوراک بھی دیں گے, اسکول بھی بنا کے دیں گے, اندر ان کو ہاسپٹل بھی بنا کے دیں گے, ڈریننگ سسٹم بھی لگا کے دیں گے, صاف پانی بھی دیں گے, کپڑے بھی دیں گے, جو بھی ان کی ضرورت ہوگی اللہ کے کرم سے بیریا ٹاؤن کرے گا. اور میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے پاکستان کے سب امیر ترین لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے آگے آئیں, خدا کے لیے آگے. ہم سب لوگ 2-2, 4-4 کیمپ بھی سنبھال لیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن گورنمنٹ نہیں ہے کہ ہم سب گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھیں. ہمارے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 65 کی وار میں چھوٹا سا تھا تو اعلان ہوا تھا 1 روپیہ دیں 1 ٹینک لیں. اس وقت ہماری ٹوٹل آبادی جو تھی 4 کروڑ تھی. آج تو ہم 20 کروڑ ہیں. اگر 5-5 روپے بھی ہم دیں تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اگر ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے پاکستان میں اتنا پیسہ اللہ کے کرم سے اس ملک نے ہمیں دیا ہے, تو ہمیں تو جو کچھ ہے یہ 5 کروڑ ہماری پہلی انسٹالمنٹ ہے. اور میں نے صبح سے ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہم اپنا 75% ڈونیٹ کر چکے ہیں ایسٹ لوگوں کی فلاح کے لیے, اور ہم 5 بلین تک جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ 50 کروڑ امداد فوری دی جا رہی ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو بڑھائیں گے بھی؟ جب تک یہ لوگ رہیں گے, جتنے کیمپ ہمارے پاس ہوں گے, یہ اللہ کے کرم سے ہمارے مہمان ہوں گے, اور ان کو اسی طرح لک آفٹر کیا جائے گا جس طرح میں اپنی اولاد کو لک آفٹر کرتا ہوں. اچھا ملک صاحب, کیا آپ کی جانب سے کچھ صحافیوں کے لیے بھی وہاں سے متعلق خبر آئی تھی, آپ کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں شمالی وزیرستان میں مجھے پتہ لگا تھا, اور میں سلیم صافی صاحب کو کہا ہے کہ میری طرف سے وہ اعلان کریں, اور چلیں جی ٹھیک ہے, سلیم صافی صاحب سے بھی بات کریں. چلیے, بہت شکریہ ملک ریاض صاحب ہمارے ساتھ نیوز روم میں آنے کے لیے اور جوائن کرنے کے لیے. صحافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو ساتھ ملک ریاض صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ اعلان آپ کو کرنا ہے جو شمالی وزیرستان میں صحافی برادری کے لیے وہ کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں. ہم گفتگو ابھی جو جنرل صاحب سے کر رہے تھے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 10 روز ہو گئے یہ آپریشن جاری ہے, آپ اس علاقے کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں, وہاں سے لکھتے بھی ہیں, لوگوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں, زمینی حقائق کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ یہاں پہ اضافہ کیجیے گا, ابھی امداد کی بات ہو رہی تھی, امداد مسئلہ ہے یا امداد کو صحیح ہاتھوں تک پہنچانا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں تو کل تک امداد بھی مسئلہ تھا, اور اب امداد لوگوں تک پہنچانا مسئلہ بن گیا ہے. جہاں تک زمینی حقائق کا تعلق ہے تو مجھ سمیت کوئی بھی جرنلسٹ نہیں جانتا. ہمیں صرف ISPR کے پریس ریلیز پہ اس لیے تکیہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں تو پچھلے سالوں میں بھی شمالی وزیرستان کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی,
اور آج بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ آج بھی اگر آپ BBC کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا گیا کہ جو IDP کا کیمپ ہے بنو میں، اس کے اندر بھی صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو وزیرستان سے جو لوگ نکلے ہیں IDPs کی شکل میں، ان کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ اتنے آزمائشوں سے اور اتنی مشکلات سے اس سے پہلے نہ سوات کے IDPs گزرے تھے نہ کسی اور علاقے کے جتنے کہ یہ لوگ گزرے ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حکومت کو تو یہ پتہ تھا، یعنی میں خود جانتا ہوں کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے مثلا یہ جو لوگ تھے، عرفان صدیقی صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور ہمیں آپریشن میں جانا ہے۔ پھر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے لیے آج سے 6 مہینے پہلے تیاری کی تھی، اور اب بھی اس روز بھی آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ صرف ملٹری گراؤنڈ پہ پوری تیاری ہو چکی ہے۔ اب جب ملٹری یہ تیاری کر رہی تھی تو یہ وزیر دفاع صاحب کہاں سوئے ہوئے تھے، یہ باقی گورنر صاحب، پھر وزیر اعظم صاحب، یہ سب لوگ، تو یہ جو ابھی انہوں نے خیرات اناؤنس کی ہے پرسوں 50 کروڑ روپے، تو یہ اگر پہلے سے حکومت وہاں کی انتظامیہ کو دے دیتی کہ اس پہ ان لوگوں کے لیے انتظام کرو، ہم نے اگلے ہفتے یا 10 دن بعد یہ آپریشن کرنا ہے، تو پہلے تو یہ شرمناک چیز دیکھ لیجئے کہ ایک ملک ریاض صاحب جو ایک فرد ہے، ان کی اناؤنسمنٹ 50 کروڑ روپے، اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جو کہ اسلام آباد میں 1 کلومیٹر سڑک پہ 1.25 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ 7 لاکھ لوگوں کی توہین نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں میٹرو کا 1 کلومیٹر سڑک تو 1.25 ارب روپے پہ بنا رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے 7 لاکھ لوگوں کے لیے 50 کروڑ روپے اناؤنس کر رہے ہیں۔ تو 50 کروڑ روپے تو صرف ملک ریاض صاحب نے اناؤنس کی، اور یہ کل سے دیکھیں حکومتی انتظامات دیکھیں کہ کل میرا کالم پڑھنے کے بعد ملک ریاض صاحب نے مجھے کال کی۔ اٹ مینز کہ پہلے سے حکومت ان جیسے لوگوں کے کانوں تک بھی یہ بات نہیں پہنچا سکی تھی کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر کل کے بعد ان کی ٹیم مجھ سے رابطہ کر رہی ہے، میں نے وہاں کے جرنلسٹوں سے ان کا رابطہ کروا دیا۔ مجھے کل سے بیرون ملک سے فون آ رہے ہیں کہ بھائی کوئی صوبائی حکومت کا فنڈ آپ کے شو میں آنے سے پہلے میں نے ایک پروونشل منسٹر کو فون کیا کہ یار آپ لوگوں کا کوئی اکاؤنٹ، کوئی چیز جس میں لوگ دینا چاہتے ہیں۔ ابھی ملک صاحب کی زبانی آپ نے سنی کہ صبح اس نے اناؤنس کیا ہے، لیکن کسی وفاقی حکومت کی طرف سے، کسی صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ اور ایک میں ان کے لیے جزائے خیر کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس اناؤنسمنٹ کے علاوہ آج ملک صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کل کے کالم میں بھی میں نے لکھا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے پاس قبرستان نہیں ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مردوں کو کہاں دفن کریں یہاں پہ۔ تو ایک ملک صاحب نے یہ مجھے کہا ہے کہ میں ان کی طرف سے اعلان کروں کہ کل ان کا بندہ جا کے ادھر بنو کے نواں میں 5 کنال قبرستان ایک تو خریدے گا، دوسرا انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ میں ان کی طرف سے یہ اناؤنس کر لوں کہ شمالی وزیرستان کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، کیونکہ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ٹرائبل جرنلسٹ پچھلے 10 سالوں سے سفر ہو رہے ہیں، وہ 10 سالوں سے IDPs، پھر وہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے وہاں، اس میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ملک ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو شمالی وزیرستان کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے ان کے یونین کے ممبر ہیں، تو پر ہیڈ تمام جرنلسٹوں کو وہ 5 لاکھ روپے اگلے 1-2 روز میں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صافی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کی طرف آؤں گی جنرل صاحب۔ رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا تنویر صاحب، آپ نے ساری گفتگو سن لی جو صافی صاحب نے کی، جو زمینی حقائق بتائے، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے ابھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا، ہم دینے کو تیار ہیں، ہاتھ کھول کے بیٹھے ہیں، لیکن نہ وفاقی حکومت کی طرف سے جواب آیا نہ صوبائی۔ اب صوبائی حکومت کا تو نمائندہ نہیں، آپ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، آپ بتائیے گا کہ کیا اگر اتنی امداد آ رہی ہے اس کو بہتر طور پر پہنچانے کے انتظامات تو کم از کم حکومت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بات جس طرح سلیم صافی صاحب نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے سخت باتیں کی ہیں۔ ہمیں اس وقت سبھی کو اس میں تھوڑی سی پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے ہیں۔ تکالیف اپنی جگہ، اور یہ ایسے مرحلے ہوتے ہیں جس میں تکالیف ہوتی ہیں، اور ہمیشہ جو IDPs ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگوں کی جو قربانی ہے یا تکلیف سے گزرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی ہو سکتا۔
لیکن سچی بات ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں تکالیف ہوتی ہیں، اور وہ ملکی مفاد کے لیے، ملکی انٹرسٹ کے لیے یا ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ابھی جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی وفاقی گورنمنٹ نے 50 کروڑ روپے دیے، ابھی 1.5 ارب روپیہ تو انہوں نے ریلیز کر دیا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پیسے لگیں گے، چاہے 6 ارب ہوں 10 ارب ہوں، وہ ملیں گے وہاں پہ۔ اور یہ 50 کروڑ کی جو بات کرتے ہیں، یہ تو پنجاب گورنمنٹ نے دیے ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ نے 50 بھی دیے ہیں، وہاں پہ اپنے ٹرک لے کے چلے بھی لوگ گئے ہیں، اور وہاں سے اور انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بھی دے دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور ساتھ ساتھ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے مختلف زلزلہ زدگان کے لیے امداد مختلف صوبوں میں پہنچائی جاتی رہی ہے، اس طرح وہ پنجاب گورنمنٹ پہنچاتی رہے گی۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ جی انتظامی معاملات، میری بات سن لیں، انتظامی معاملات اتنے اچھے نہیں ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بات درست ہے کہ انیشلی اگر اس کو یہ کہتے کہ آپ نکل جائیں یا انتظامات کرنے شروع کر دیتے، وہ حکومت جو فوج کی اسٹریٹجی تھی شاید اس کے مطابق کام آگے نہ بڑھتا۔ اس سے تکلیف ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی انیشل ڈیز ہیں، یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، ان کے انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور آئی ڈی پیز جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی انشاءاللہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی معاملات میرا حال تھوڑے دن ہوئے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس لیے اس کو ہر وقت کرٹک جو ہوتا ہے نا، کم از کم اس جو یہ ایشو ہے اس پہ ہمیں کرٹیسزم یا اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے جو باتیں ہیں، ہم تو تنقید برائے اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حالات زیادہ جلد بہتر ہو جائیں، زیادہ جلدی لوگوں تک امداد پہنچے اور بہتر طور پر پہنچے۔ کیمپس کس طرح کے ہیں، رجسٹریشن کا عمل کیا ہے، اور پھر اس کیمپس تک کہا تو جا رہا ہے کہ بھی انتظامی معاملات ہیں، لیکن یہ بہت برے معاملات ہیں جس طرح چل رہے ہیں۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں نہ کہا جائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ماضی سے سیکھتے ہیں یا نہیں، اس کو کس طرح بہتر طور پر چلایا جا سکتا تھا۔ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔